तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, ये 101 काम इस्लाम में सख्ती से मना है। इस्लाम में किन चीज़ों से मना फरमाया गया है, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1, चूंटियों, शहद की मक्खियों और हुद को मारना मना है, और फ़कीरों को ठोकर मारना या हकारत से देखना भी मना किया गया है। जबकि ज़ालिम मर्द या औरत पर हाथ जारी हो रही हो तो उन पर रहम करना मना है। किसी को सदका देने के बाद उसे बार बार याद दिलाना या फिर उसे तकलीफ़ पहुंचाना मना है, क्योंकि इस तरह करने से सदक़े का अजर ज़ाया हो जाता है। अपने वसाइल से बढ़कर किसी मेहमान की खातर मदारत करने से मना किया गया है। ऐसी जगह बैठना जहां आधा साया हो और आधी धूप हो, इससे मना किया गया है, क्योंकि वो ऐसी जगह है कि जहां पर शैतान बैठता है। लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करना और उसकी नाफरमानी करना हराम है। मुर्ग को बुरा भला कहने से मना किया गया है, क्योंकि ये लोगों को नमाज के लिए उठाता है। और हवा को बुरा भला कहना भी मना है, क्योंकि ये वही करती है जिसका अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसको हुक्म दिया जाता है। और बुखार को बुरा भला कहना मना है, क्योंकि ये गुनाहों का कफ़ारा है। और शैतान को गाली देने से मना किया गया है, क्योंकि इससे वो फूलता है और खुशी और फ़ख्र महसूस करता है। शैतान के लिए बदतरीन ताज़िया और मुसलमान के लिए करने का काम यह है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से शैतान मरदूद से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़कर पनाह मांगे। अपने ऊपर नाजिल होने वाली किसी मुसीबत की वजह से मौत की दुआ करना हराम है। अपने अपने बच्चों, अपने ग़ुलामों, लौंडियों और अपने माल के ख़िलाफ़ बद दुआ करने से मना किया गया है। जैसा कि लोग आम तौर पर बच्चों, जानवरों वगैरह को ये कहते हैं कि अल्लाह करे तुम मर जाओ और तुम्हारा कुछ भी बाकी ना रहे। खड़े होकर जूते पहनना मना है, क्योंकि इससे परेशानी लाहिक होती है, ख़ास तौर पर तस्मे वाले जूते कि जिन्हें बांधना पड़ता है। और एक जूता पहनकर चलना मना है, क्योंकि ऐसी चाल शैतान चलता है। और शादी में सौदेबाजी करना मना है, जैसे कि किसी को यह कहना कि अपनी बहन या बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो, इस तरह कि मैं तुम्हें अपनी बहन या बेटी का रिश्ता देता हूँ। ऐसा करना जुल्म है और जुल्म हराम है। किसी शख्स के लिए अपनी बीवी की रजामंदी के बगैर इज़्ल करना जायज़ नहीं, और ज़िहार करने से भी मना किया गया है। जहलियत में तलाक का ये एक तरीका है जिसमें खावंद अपनी बीवी को कहता है कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, यानी जैसे मेरी माँ के साथ मुबाशरत हराम है, ऐसे ही तेरे साथ भी मुबाशरत हराम है। इस्लाम में ऐसा करने से मना किया गया है। और अगर किसी की हवा खारिज होने की आवाज़ आए तो उस वक्त हंसना मना है, क्योंकि ये तो सिर्फ हवा निकलने की आवाज़ है और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। इस मौके पर हंसने वाला कोई दूर अंदेश आदमी नहीं। किसी को आग के ज़रिए से तकलीफ़ देना नाजायज़ है। किसी जिंदा या मुर्दा को आग में जलाना भी नाजायज़ है। और कब्रों को इबादत गाह बनाने से मना किया गया है, और उनकी तरफ रुख करके नमाज अदा करना भी मना है, सिवाय इसके कि उधर रुख करके नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। इसी तरह किसी औरत के लिए रवा नहीं कि वो अपने खावंद के अलावा किसी मर्द का सोग 3 दिन से ज़्यादा मनाए, मगर उसके खावंद का सोग 4 माह और 10 दिन है। इसी तरह से ताज़ा बेवा होने वाली खातून के लिए जायज़ नहीं कि वो खुशबू लगाए, मेहंदी लगाए या फिर जेवर पहने और जुड़ाव वाला लिबास पहने। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा करने से मना किया गया है। जिस जानवर को ज़बह करना हो, इसके सामने छुरी या चाकू तेज़ करने से भी मना किया गया है। और जब 2 आदमी इकट्ठे खजूरें खा रहे हों तो एक के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने साथी से इजाज़त लिए बगैर 2 खजूरें इकट्ठी अपने मुंह के अंदर डाल ले, क्योंकि ऐसा करने वाला एक तो लालची दिखाई देता है, दूसरा ये कि इसके साथी की हक तलफी है। और यही उसूल और तरीका तमाम खाने वाली अशिया के अंदर राइज है। और ऐसी छत कि जिसकी दीवारें यानी मंडेर वगैरह ना हो, वहाँ पर सोना मना है। हो सकता है कि सोते में कोई अचानक उठे और नीचे गिर पड़े। इसी तरह किसी जगह अकेले यानी तन्हाई के साथ रात गुजारना, इससे भी मना किया गया है, यानी किसी घर में मुस्तकिल अकेले रात गुजारने से मना किया गया है। इसी तरह सोते वक्त आग जलते रहने देने से भी मना किया गया है, जैसे आतशदान, हीटर या दिया वगैरह। और अपने हाथ में कोई नुकसानदेह चीज़ पकड़े हुए सोने से भी मना किया गया है। और उल्टे सोने से भी अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है। पुश्त के बाल लेटे हुए एक टांग के ऊपर दूसरी टांग को खड़ा करना मना है, क्योंकि इससे जिस्म के खास आज़ा बरहना होते हैं। और बुरे ख्वाब को बयान करना और इसकी ताबीर करना भी मना है, क्योंकि बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। सर से सफ़ेद बाल उखाड़ना मना है या इन्हें स्याह रंग करना मना है। बालों को स्याह खिजाब लगाना भी मना है।
سر کے بالوں کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا یہ ممنوع ہے، جیسے کہ بعض لوگ بودی وغیرہ چھوڑتے ہیں۔ جاندار اشیاء کی تصویریں بنانا حرام ہے، خواہ یہ تصویر کپڑے پر ہو یا دیوار پر یا پھر کاغذ پر ہو، اور خواہ یہ تصویر چھاپی جائے قلم برش سے بنی ہو یا پھر کھدائی کر کے بنائی گئی ہو، یا دھات پر نقش و نگار بنائے جائیں یا سانحوں میں ڈھال کر بنائی جائے، یہ سب حرام ہے۔ البتہ اگر کسی کو تصویر بنانی ہو تو وہ درختوں اور ایسی چیزوں کی تصویر بنائے کہ جن کے اندر روح نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے دیواروں وغیرہ کو ڈھانپنے کے لیے ریشم، شیر، چیتے کی کھال اور کسی بھی تکبر کا سبب بننے والی چیز کا استعمال ممنوع ہے، اور ان کا بچھونا بنانا بھی ممنوع ہے۔ اپنے لباس کو نمود و نمائش کے لیے لٹکائے پھرنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ شہرت اور غرور کے لباس کو پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ مردوں کے لیے ریشم کا بنا ہوا لباس پہننا حرام ہے۔ مردوں کے لیے عورت کی مشابہت اور ان جیسا لباس پہننا منع ہے، اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت اور ان جیسا لباس پہننا بھی منع ہے۔ عورتوں کے لیے چھوٹے، تنگ اور باریک اور چست لباس پہننا منع ہے۔ جسم پر گدوانے یا پھر دانت بھروانے سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے داڑھی کو کٹوانا اور مونچھیں بڑھا کر مشرکین کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مونچھیں کٹائیں اور داڑھیوں کو معافی دیں۔ چہرے کے بال بالخصوص بھویں اکھیڑنا ممنوع ہے، جسے عرف عام میں پلکنگ بھی کہا جاتا ہے، اور عورتوں کے لیے سر کے بال بالکل صاف کروا دینا ممنوع ہے، اور بالوں میں مصنوعی بال شامل کروانا، وگ وغیرہ لگانا ممنوع ہے۔ خواہ یہ وگ انسانی بالوں سے بنی ہو یا پھر مصنوعی بالوں سے بنی ہو، اسے لگانا ممنوع ہے۔ یہ ممانعت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے عوامی جگہوں، سایہ دار درختوں اور راستے کے ساتھ اور پانی پینے پلانے کی جگہوں پر بھی پیشاب و پخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پیشاب یا پخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے پیشاب یا پخانہ کرنے کے بعد اپنا جسم دائیں ہاتھ سے صاف کرنا منع ہے۔ پیشاب یا پخانہ کرنے کے بعد جسم کی صفائی کے لیے ہڈی یا گوبر کا استعمال کرنا منع ہے، کیونکہ ہڈیاں ہمارے جن بھائیوں کی اور گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ پانی ڈالتے ہوئے اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ میں تھامنا منع ہے۔ پیشاب یا پخانہ میں مصروف آدمی کو سلام کرنا منع ہے۔ جب کوئی شخص نیند سے جاگے تو اس وقت تک کسی برتن میں دایاں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اسے دھو نہ لیا جائے، اور کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے محارم یعنی وہ قریبی رشتہ دار کے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے ان کے علاوہ کسی پر اپنی زینت کو ظاہر کرے۔ جاہلیت کی طرح اپنے آپ کی نمائش و نمود اور چنچل حرکات ناجائز ہیں۔ غیبت کرنا حرام ہے، اور اسی طرح سے کسی پر جھوٹا الزام لگانا بھی منع ہے۔ کسی ماں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے کسی بچے کی وجہ سے اس کے ساتھ ناانصافی کرے، اور اسی طرح سے کسی خاوند کے لیے جائز نہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے کسی بچے کی وجہ سے اسے تنگ کرے۔ ماں اور بچے کو الگ الگ کر دینا ناجائز ہے۔ کسی خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے محرم کے بغیر تنہا سفر کرے، اور کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملائے، اور اسی طرح سے کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خوشبو لگائے جب کہ وہ گھر سے باہر جا رہی ہو اور اسے مردوں کے پاس سے گزرنا ہو، اور کسی بھی شخص کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا ہو، اور اسی طرح سے کوارے پن کی زندگی گزارنا اور یہ نیت کرنا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا اس سے منع کیا گیا ہے، اور خصی ہونے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک لڑکی اور اس کی پھپھی یا خالہ کو ایک ہی وقت نکاح میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ ان میں کون سی پہلے نکاح میں آئے، کیونکہ اس سے خونی رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی باپ کی بیویوں میں سے کسی ایک سے نکاح کرے، اور کسی عورت کو طلاق دینے کے بعد تکلیف دینے کی نیت سے روکے رکھنا یا رغبت نہ ہونے کے باوجود ایذاء کی نیت سے دوبارہ رجوع کرنا ناجائز ہے۔ کسی طلاق یافتہ خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے رحم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ بچے کو چھپائے۔ طلاق کے معاملے کو ہلکا لینے سے منع کیا گیا ہے، اور اسے کھیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہے تاکہ وہ خود اس مرد سے نکاح کر سکے، خواہ وہ عورت باکرہ ہو یا پھر سیبہ ہو۔ کسی خاوند یا بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ازدواجی اور اندرونی معاملات سے کسی کو آگاہ کریں۔ کسی عورت کو اس کے خاوند یا کسی خاوند کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکانے سے منع کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو منع کیا ہے کہ وہ خاوندوں کی اجازت کے بغیر ان کی بیویوں سے بات کریں،
اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کا مال خرچ کرے۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی شرعی عذر کے بغیر اپنے خاوند کو ہم بستری کرنے سے منع کرے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی سرکش بیوی کو تنگ کرے جب کہ وہ مطیع ہو چکی ہو، اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو داخل ہونے دے۔ تاہم عام حالات میں اس کی عام اجازت کافی ہے، الا یہ کہ خلاف شریعت نہ ہو۔ اس امر سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص سفر سے لوٹے اور بغیر اطلاع کیے اچانک اپنے گھر میں پہنچ کر اپنے گھر والوں کو پریشان کرے، البتہ اگر وہ پہلے اپنی آمد کا وقت بتا چکا ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بیوی کے مہر میں اس کی رضامندی کے بغیر کچھ لے یا اس پر دباؤ ڈالے کہ وہ اپنے مہر کی رقم چھوڑ دے۔ ایک آدمی کی اگر 2 یا 2 سے زائد بیویاں ہوں تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو باقیوں پر ترجیح دے یا پھر اپنی بیویوں کے معاملات کے اندر ناانصافی برتے۔ جھوٹی گواہی دینا بھی حرام ہے، اور پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا حرام ہے۔ کسی معصوم پر تہمت لگانا اور کسی کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے باتیں پھیلاتے پھرنا یا غیبت کرنا حرام ہے۔ کسی کی بدگوئی، غیبت، الٹے ناموں سے دوسروں کو پکارنا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، اپنے خاندان اور نسب پر اتراتے پھرنا ممنوع ہے، اور کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا ممنوع ہے۔ گالی گلوچ اور فحش گفتگو کرنا سخت ممنوع ہے۔ جارحانہ انداز میں گفتگو کرنا اور لوگوں میں بری باتیں کرنا ممنوع ہے، الا یہ کہ آدمی مظلوم ہو اور اس کے سوا کچھ نہ کر سکتا ہو۔ اپنی تعریف اپنے آپ کرتے پھرنا منع ہے، اور کسی جگہ اگر 3 آدمی اکٹھے ہوں تو ان میں سے 2 کے لیے جائز نہیں کہ وہ 2 علیحدہ ہو کر گفتگو کریں، کیونکہ اس سے تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی، اور گناہ کے کاموں کے لیے علیحدہ مجلس آرائی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمانوں پر لعنت بھیجنا حرام ہے، اور ان پر لعنت بھیجنا بھی ممنوع ہے جو کہ اس کے مستحق نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنا بھی منع ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہا ہو، اس سے اپنی آواز بلند کرنا بھی منع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بھی اپنی آواز بلند کرنا منع ہے۔ فوت شدگان کو گالی دینا منع ہے۔ یہ کہنا کہ مجھے فلاں آیات بھول گئی ہیں، ایسا بتانا بھی منع ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے فلاں آیات بھلا دی گئی ہیں۔ یوں کہنا کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے، اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرتے رہنا اور اس کی مغفرت پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کسی منافق کو سید یعنی جناب کہنا منع ہے۔ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے بالعموم یا خاوند کے لیے بیوی کو بالخصوص یہ کہنا منع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدصورت کرے۔ رائنا کہنا ممنوع ہے۔ رائنا کا معنی عربی میں اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہے، جبکہ عبرانی زبان میں اس کے معنی توہین آمیز ہیں۔ یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس لفظ سے بری نیت کر کے پکارتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کو بھی ان کاموں سے بچنے کی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔